أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 को आज कवर करते हैं। सबसे पहले हिज्जों से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला, ज़ा या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, इन्नल्लज़ीना, काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, कफ़ा, रा वाव पेश रू, कफ़रू, सीन ज़बर सा, वाव अलिफ मद ज़बर वा, हमज़ा दो पेश उन, सवाउन, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर ले, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा नून ज़बर ज़ा या ज़बर ज़र, ज़र, ता ज़बर ता, ज़रता, हा मीम पेश हुम, ज़रताहुम, हमज़ा मीम ज़बर लाम मीम ज़बर लम, लम, ता नून पेश तू, ज़ा या ज़ेर ज़िर, तुंज़िर, हा मीम पेश हुम, तुंज़िरहुम, लाम अलिफ ज़बर ला, या हमज़ा पेश यु, मीम ज़ेर मी, युमी, नून वाव पेश नू, युमिनू, नून ज़बर ना, युमिनूना, ला युमिनून। अब इनको रवानी से पढ़ते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। अब हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 को तजवीद के असूलों की मुनासबत से देखेंगे। इन्नल्लज़ीना, यहाँ पे देखें दो तशदीद के कायदे आपको नज़र आ रहे हैं। दो जगह पे तशदीद है। नून को भी दो बार अदा करेंगे, लाम को भी दो बार अदा करेंगे और लाम को बारीक पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना, ज़ा या ज़ेर ज़ी, या से पीछे ज़ेर है, इसका मतलब है मद्दे असली है। या से पीछे ज़ेर होने की वजह से एक अलिफ के बराबर इसको खींच के अदा करेंगे। आगे है कफ़रू, काफ को भी नरमी से अदा करेंगे, फ़ा को भी नरमी से बारीक दोनों को अदा करेंगे। वा वापिश रू, रा को एक तो पुर पढ़ेंगे और दूसरा ये कि एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे क्योंकि वाव से पीछे पेश है, तो इसका मतलब है वाव मद्दा का कायदा है। इसके बाद है सीन, सीन को हम सीटी की आवाज़ पे इसको अदा करेंगे कि हरफ सफ़ीरिया है। आगे वाव अलिफ मद ज़बर व, ये मद्दे मुत्तसिल है। 5 अलिफ के बराबर इसको हम खींच के अदा करेंगे। हमज़ा दो पेश उन, आगे है आइन। अच्छा, हमज़ा दो पेश उन के बाद इजहार का कायदा होगा अदा, क्योंकि आगे आइन है, गुन्ना नहीं होगा। और आइन के बाद जो आइन है वो हलक के दरमियान से इसको अदा करते हैं। लाम या ज़बर लई, यहाँ पे यालीन का कायदा है, या से पीछे ज़बर होने की वजह से इसको हम मारूफ तरीके से नरमी से अदा करेंगे, गुन्ना नहीं होगा। हा मीम ज़ेर हिम, हा जो है हुर्फ़ हल्की का हर्फ है और इसको हलक के निचले हिस्से से अदा करते हैं। मीम साकिन के बाद हमज़ा है, इसका मतलब है इजहार शफ़ी है, यहाँ पे भी गुन्ना नहीं होगा। हमज़ा ज़बर आ, आगे हमज़ा नून ज़बर यहाँ पे गुन्ना है क्योंकि नून साकिन के बाद आगे ज़ाल है, तो यहाँ पे इख्फ़ा होगा। नून को हम नाक में छुपाएंगे। ज़ा रा ज़बर ज़र, रा जो है वो पुर पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पीछे ज़बर होने की वजह से इसको हम पुर पढ़ रहे हैं। आगे ता ज़बर ता, हा मीम पेश हुम, हा जो है हुरूफ़ हल्की का हर्फ। आगे हमज़ा मीम ज़बर लाम मीम ज़बर लम, लम, यहाँ पे क्या होगा, इजहार शफ़वी होगा। और ता नून पेश तूं, ज़ा या ज़ेर ज़ी, नून साकिन के बाद ज़ाल है यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या होगा, इख्फ़ा का कायदा अदा होगा। नून को हम नाक में छुपाएंगे और रा को हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन है और इसके पीछे वाले हर्फ पे ज़ेर है, इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे यहाँ पे। हा मीम पेश हुम, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम को बारीक पढ़ेंगे। या हमज़ा पेश यू,
ہم نے یہاں واو نہیں پڑھنا، صرف لکھنے میں ہے، اور حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ہم جھٹکا دے کے ادا کریں گے۔ یا حمزہ پیش یو، میم زیر مین نون واو پیش نو، واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو سے پیچھے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، اور آگے ہے نون زبر نا، یو مینون، آگے وقف تام ہے یعنی گول دائرہ، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس پہ ہم سٹاپ بھی کر سکتے ہیں۔ جی اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 کو گرامر کے اصول کی مناسبت سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا لفظ ہے؟ اِنَّ، یہ ہے حروف ناصبہ۔ حروف ناصبہ کو دیکھتے ہیں، مبتدا سے پہلے آ کر اسم کو حالت نصب میں لے جانے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ناصبہ۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس کا نام ہے اِنَّ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اِنَّ ہے یہ کیا کرے گا؟ یہ اس کے بعد جو آنے والا حرف ہوگا اس کو منصوب کر دے گا، یعنی کہ حالت نصب میں لے جائے گا۔ جیسے یہاں پہ مثال دیکھیں، ان اللہ غفور۔ اچھا، انا اور کانا یہ دو لفظ ہیں جو آپس میں بالکل اپوزٹ ہیں ان کی کنڈیشن۔ مثلا انا جو ہے اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جبکہ جو کانا ہے اس کا اسم مرفوع ہوگا اور خبر منصوب ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ ان الذین، اس کے بعد الذین آ گیا تو انا کا اسم بنے گا الذین، انا کا اسم منصوب حالت میں کیا ہے؟ الذین، جو کہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اور الذین یہاں پہ کس نمبر پہ ہے؟ اس جو آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے یہ جمع مذکر میں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب جن سے، جنہوں نے، جو اس طرح کے میننگ میں اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد آگے دیکھیے، ان الذین کفروا، تیسرا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہم۔ روٹ ورڈز کیا ہے؟ کاف فارا، اور یہ باب نصرہ سے ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ کفرا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ یکفرو، اور یہاں پہ ہے کفرو، تو یہ جب ہم گردان دیکھتے ہیں ماضی کی تو یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ماضی جمع غائب، انہوں نے کفر کیا۔ اوکے، اس کے بعد آگے دیکھیں سواؤن، سواؤن جو ہے یہ اس کو ہم، اچھا پہلے ان الذین کفروا اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ان بے شک، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان حالت نصب حرف نصب، الذین اسم موصول، اور کفروا فعل اور فاعل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سواؤن، سواؤن کیا ہے؟ میننگ اس کے برابر، اور یہ اس میں مرفوع ہے، یہ آپ کو دیکھیے کہ اوپر دو پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ حالت رفع میں ہے۔ آگے ہے علیہم، علیہم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان پر، اور یہ جار مجرور ہے۔ ان دونوں کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ سواؤن جو ہے وہ اس کی آگے جو خبر ہوگی وہ ہوگی انذرتہم، ٹھیک ہے؟ علیہم کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے، علی جو ہے یہ حرف جار ہے، آگے جو ہم ہے ضمیر، اور ان دونوں کا جو مرکب ہوگا اس کو ہم کہیں گے مرکب جاری۔ اس کے بعد انذرتہم جو ہے وہ خبر ہے کس کی؟ سواؤن کی، اس میں فعل بھی ہے اور ضمیر بھی ہے۔ اچھا، انذرتہم کا مادہ کیا ہے؟ نون زال را، اور یہ باب الافعال سے ہے، اور جس کی خصوصیت ہے اسپیشلی کہ وہ فعل لازم کو متعدی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ انذرا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ ینذرو، اور یہاں پہ یہ جب ہم واحد مذکر حاضر کے صیغے دیکھتے ہیں تو اس میں انذرتا، یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ انذرتا ضمیر، انذرتا ضمیر کہاں پہ آ رہی ہے؟ واحد حاضر پہ، اوکے؟ اور اوکے، اس کی فاعل ہے انتا، اور اس کا مفعول جو ہم جو ہے وہ مفعولی حالت میں ہے، اور اس سے پہلے جو حمزہ تھا، جو آپ کو نظر آ رہا تھا، اس کو کہتے ہیں حمزہ تسویہ۔ آگے ہے ام کیا ہے؟ ام جو ہے وہ حرف عطف ہے۔ ام لم، دو لفظ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ام جو ہے، ام کے میننگ ہے یا، یہ پوری ایک لسٹ آ رہی ہے جو حرف عطفہ کی ہے، اس میں جو لاسٹ میں آپ کو نظر آئے گا ام،
اور اس کا مطلب ہے یا، آگے ہے لم، لم کیا ہے؟ حرف نفی ہے اور جازمت المضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جازمت المضارع کی لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے نہیں، اور یہ حرف جو ہوتے ہیں یہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتے ہیں، یہ حرف فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتے ہیں، اور آگے جو اس کے بعد اسم ہوتا ہے اس کو یہ حالت جزم میں لے جاتا ہے۔ آگے ہے تنذر، تو یہ جو زال کے بعد را ہے اس کے اوپر جو جزم ہے وہ ام لم کی وجہ سے آئی ہے، تو ام کیا ہے؟ حرف عطف ہو گیا، اور لم کیا ہے؟ حرف نفی ہو گیا اور جازمت المضارع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تنذرہم فعل پلس ضمیر دونوں میں آ جائے گا۔ تنذر مادہ نون زارا باب الافعال سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ انذرا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ینذرو، اور یہاں پہ ہے یہ تنذر مضارع واحد حاضر، واحد حاضر کے لیے ہے تنذر، اور تنذر لم کے مضارع کو جزم دے دی اس نے، انت اس کی فاعل اور ہم اس کا مفعول۔ انذرتہم جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور اس کے بعد جو ام ہے وہ حرف عطف ہے، آگے تنذرہم تک جو ہے یہ معطوف ہے، یہ محلن مرفوع ہے، اور خبر نمبر 1 ہے سواؤن کی، آگے ہے لا، لا کیا ہے؟ حرف نفی میں ہی آ گیا۔ یؤمنون یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، حمزہ میم نون، اور یہ باب الافعال سے ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ آمن، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یؤمنو، اور یہاں پہ ہے یؤمنون، یعنی کہ یہ ہے فعل مضارع جمع غائب مذکر، لا حرف نفی میں آ گیا تو کیا بنے گا؟ وہ سب ایمان نہیں لائیں گے، یہاں پہ جملے میں ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کا جو ہم جو ہے وہ فاعل ہے اور محلن مرفوع ہے یہ بھی، اور خبر نمبر 2 ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ سواؤن سے برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ نہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کو اب ہم ایک بار اس کا ترجمہ کرتے ہیں با محاورہ۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس صورت مبارکہ کی اب ہم تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتلا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک تلاوت فرمائی، تو فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ پھر ان الذین کفروا سے عظیم تک تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ جہنمی ہیں، انہوں نے فرمایا ہم ایسے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے اور چھپا لینے کے عادی ہیں، اور ان کی قسمت میں یہی ہے کہ انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تصدیق نہیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں بیان کیا گیا، ان الذین کفروا حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ تمام آیتیں دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اور ایسے ہی سرکش اہل ایمان کی نسبت فرمایا لَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی ان اہل کتاب کے پاس اگرچہ تمام دلائل لے آؤ تاہم وہ تمہارے قبیلے کو نہیں مانیں گے، یعنی ان بد نصیبوں کو سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی بڑی تمنا تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت قبول کر لیں، لیکن
پروردگار نے فرمایا یہ سعادت ہر ایک کے حصے میں نہیں ہے، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کو مانے گا، اور جو بدقسمت ہے وہ ہرگز ہرگز اطاعت کی طرف نہیں جھکیں گے۔ بس مطلب یہ کہ جو انکاری ہیں وہ ان کتابوں پہ، ان باتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے، جو بدقسمت ہیں وہ ہرگز ہرگز اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ پہ بیسیکلی ان کافروں کا ذکر کر لیا گیا ہے، یعنی کہ ان کافروں کے سامنے چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈرانا، انذرنا کا ترجمہ کیا ہے یہاں پہ؟ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعملیوں کے برے انجام سے ڈراتے تھے، لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ کوئی بات نہیں مان لی، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔